अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि व बरकातहू। न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मुर्दों का टीला। तो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, पाकिस्तान में वाक़या 40,000 की आबादी वाला जदीद शहर जिसमें रहने वाले कहाँ गए किसी को कुछ मालूम नहीं है। पाकिस्तान के गर्दलूद जनूबी सूबा सिंध के मैदानों में दुनिया की एक कदीम तहजीब के बहुत ही हैरानकुन खंडरात मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया के अक्सर लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। लेकिन जब मैं दुनिया के इस कदीम शहर में थी तो मैंने इसके माहौल का जायजा लिया तो हवा के हल्के हल्के झोंकों ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया। लाखों सुर्ख ईंटों के जरिए यहाँ पैदल चलने के रास्ते और कुएं बने हुए थे जो मुख्तलिफ महलों के जाल को एक दूसरे से मिलाते हुए नजर आए। बुद्ध मत का एक कदीम गोल गुंबद बुसीदा हालत में कायम नजर आया जिसके नीचे वसी सीढ़ियों पर मुश्तमिल हमाम वाला तालाब बना हुआ। यहाँ सिर्फ चंद लोग ही मौजूद थे। मैं लाड़काना शहर के उन खंडरात में थी जो मरकजी शहर से 1 घंटे की मुसाफत पर थे। इस कदीम शहर का नाम मोहनजोदाड़ो था। आज इस शहर के महज खंडरात बाकी रह गए हैं। 4,500 साल पहले ये ना सिर्फ दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक था बल्कि एक तरक्की पजीर खित्ता था जिसमें अपने दौर के लिहाज से इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी जुबान में मतलब मुर्दों का टीला है, एक ज़माने में फैलने फूलने वाली वादी सिंध की तहजीब जिसे हड़प्पा की तहजीब भी कहा जाता है सबसे बड़ा शहर था जिसने कांसी के दौर में शुमाल मशरिकी अफगानिस्तान से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक अपना उरूज देखा। व्यूअर्स, ख्याल किया जाता है कि मोहनजोदाड़ो में कम अज कम 40,000 लोग आबाद थे। इस शहर ने 2500 कबल मसीह से 1700 कबल मसीह तक तरक्की की। कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया के शहरों के मुकाबले में जिन्होंने एक ही वक्त में तरक्की की थी, मोहनजोदाड़ो का नाम पाकिस्तान से बाहर बहुत कम लोगों ने सुना है। ये 1700 कबल मसीह में ख़त्म हो गया था और आज तक किसी को कतई तौर पर यकीन नहीं है कि इस शहर के बशिंदे यहाँ से क्यों नकल मकानी कर गए या वो कहाँ गए। मोहनजोदाड़ो में निकासियाब के लिए बनाई गई तमाम नालियाँ मुकम्मल तौर पर ढकी हुई हैं। आसार कदीमा के माहिरीन पहली बार 1911 में इस इलाके में ईंटों के काम की इतलात सुनने के बाद आए थे। ताहम आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ से बरामद होने वाली ईंटों के बारे में इस ख्याल को इब्तदा में मुस्तरद कर दिया कि ये कदीम दौर की हो सकती हैं और नतीजतन ये जगह मजीद कई बरसों तक गैर महफूज रही। 1922 में एक ASI ऑफिसर RD कि यहाँ तैनाती तक इसकी अहमियत को किसी ने महसूस नहीं किया था। उनका ख्याल था कि उन्होंने इस जगह एक मदफून गुंबद देखा है, एक टीले जैसा ढांचा जहाँ बुद्ध मत के पैरोकार अमूमन मुराकबे के लिए बैठते थे। इनकी इस राय की वजह से इस इलाके में खुदाई के काम का आगाज हुआ और 1980 में यूनेस्को ने मोहनजोदाड़ो का नाम आलमी सकाफती विरसों की फहरिस्त में शामिल किया। इस कदीम शहर की जो बाकियात खास तौर पर बरतानवी माहिर आसार कदीमा के माहिर सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त की, इनसे इसके शहरी जिंदगी के मेयार का अंदाजा होता है जिसकी तारीख में इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। यूनेस्को ने मोहनजोदाड़ो को वादी सिंध के बेहतरीन महफूज खंडर के तौर पर सराहा। शायद शहर की सबसे हैरानकुन खुसूसियत सफाई का निज़ाम था जो इसके हम असरों से कहीं ज़्यादा जदीद था। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में निकासियाब और निजी बैतुल खुला देखे गए लेकिन वो महज अमीरों के ऐशो इशरत के लिए थे। मोहनजोदाड़ो में जगह जगह छुपे हुए बैतुल खुला और ढके हुए नाले और नालियां बनी हुई थीं। जब से खुदाई शुरू हुई, इज्तिमाई इस्तेमाल के लिए 12 मीटर और एक बहुत बड़े अजीम हमाम समेत निजी हमामों के निज़ाम के अलावा 700 से ज़्यादा कुएं बरामद किए जा चुके हैं।
حیرت انگیز طور پر بہت سی نجی رہائش گاہیں بیت الخلاء پائے گئے اور کچرے کو ایک جدید ترین سیوریج کے نظام کے ذریعے خفیہ طور پر ٹھکانے لگایا جاتا تھا۔ یہ ایک شہر کا پیچیدہ اور جدید نظام ہے جس میں ہم آج کے دور میں رہنا چاہیں گے۔ ویورز، ایسا لگتا ہے کہ جیسے موئنجو داڑو کے باسی بھی اپنے ماحول کو سمجھتے تھے۔ چونکہ یہ شہر دریائے سندھ کے بالکل مغرب میں واقع تھا، اس لیے انہوں نے سالانہ سیلاب سے خود کو بچانے کے لیے متاثر کن سیلابی دفاعی بند اور نکاسی آب کے نظام بنائے ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ موئنجو داڑو سمندری تجارتی رابطوں کے ذریعے ایک کلیدی مرکز تھا جو وسطی ایشیا سے مشرق وسطی تک پھیلا ہوا تھا۔ صدیوں سے انہوں نے مٹی کے برتنوں، زیورات، مجسموں اور دیگر اشیاء کے پیچیدہ تراشے ہوئے ٹکڑے تیار کیے جو میسوپوٹیمیا سے لے کر موجودہ عمان تک ہر جگہ دریافت ہوئے ہیں۔ موئنجو داڑو کے باسی بہت ہی اعلیٰ معیار کے نقش و نگار والے برتن تیار کرتے تھے۔ آج اس قدیم شہر کے کھنڈرات کو پکنک ٹیبلز اور سایہ دار درختوں اور سرسبز باغات کے ساتھ ایک مقامی پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان کے دوسرے حصوں سے سیاح شاذ و نادر ہی اس دور دراز مقام پر آتے ہیں اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد تو بہت ہی کم آتی ہے۔ میں نے اس شہر کی قدیم پیچیدہ گلیوں میں گھومتے ہوئے بہت سے کنویں اور اونچی دیواریں جو بہت ضروری سایہ فراہم کرتی تھیں اور نکاسی آب کے لیے ڈھکی ہوئی نالیاں دیکھی جو بہت حیران کر دیتی ہیں کہ یہ سب کچھ کئی ہزار سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ موئنجو داڑو کی صفائی ستھرائی اور گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی وہ واحد اعلیٰ خصوصیات نہیں تھیں جنہوں نے باشندوں کو دیگر ابتدائی تہذیبوں سے ممتاز کیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے مشینوں کی کمی کے باوجود معیاری تعمیراتی مواد کے استعمال کو خاص کر سراہا۔ اینٹوں کے بنے ہوئے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے جو شہر کے اونچے حصے کی جانب لے جاتا تھا، میں نے اپنے آپ کو شہر کے نچلے حصے میں پایا جو موئنجو داڑو کے 300 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر مشتمل ہے اور اس میں کسی زمانے میں شہر کے خوشحال محلے آباد ہوں گے۔ اس شہر کی کامیابی کا اصل راز اس شہر کی اعلیٰ معیار کی تنظیم تھا۔ درجنوں تنگ سڑکیں منصوبہ بند گلیوں کے جال میں 19 ڈگری کے زاویوں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں۔ مقامی گھروں کے دروازے بشمول غسل خانوں میں دہلیز کا استعمال اس کے برعکس نہیں جو آپ کو آج بھی کسی گھر یا عمارت میں ملے گا۔ جب آپ ایک دہلیز دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سوچا ہے کہ اندر اور باہر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ موئنجو داڑو کے گھاس والے علاقے میں قائم ایک چھوٹی سی عمارت ہے جس میں میوزیم ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اس کھنڈر شہر کے بارے میں مزید آگاہی ہوتی ہے۔ سینکڑوں آرائشی مہریں جن میں اکثر ایک ہی جانور منقش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجسمے، زیورات، اوزار، کھلونے اور مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کو اس جگہ سے بہت احتیاط سے نکالا گیا۔ شیشے کے شیلفوں کے قطاروں میں سجائے گئے نوادرات کو اچھی طرح سے محفوظ کیا گیا۔ نوادرات میں سے 2 مجسمے تھے، ایک جواہرات پہنے ہوئے ایک نوجوان عورت اور دوسرا ایک اچھی طرح سے تیار آدمی جو اعلیٰ مرتبے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اشرفیہ کے طبقے کا کوئی بڑا آدمی، ہم نہیں جانتے کہ وہ پادری تھا یا بادشاہ۔ جب جسمانی آرائش اور جسمانی نگہداشت کی بات آتی ہے تو ہمیں تفصیل کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس سے ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ اپنے آپ سے اپنے جسموں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے۔ انہیں واضح طور پر ریاضی کی سمجھ تھی، واضح طور پر جیومیٹری کی سمجھ تھی اور واضح طور پر فیشن کی سمجھ تھی۔ موئنجو داڑو کی کھدائی کے بعد سے اب تک 700 کنویں دریافت کیے جا چکے ہیں۔ تاہم ایسی بڑی تفصیل جو اس قدیم شہر کے باسیوں کی زندگیوں اور ان کے ادوار کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہیں، وہ تاحال ابھی تک ایک راز ہے۔ اگرچہ قدیم تحریریں اکثر تہذیبوں کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہیں، لیکن موئنجو داڑو کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، جس کے باشندے سندھ وادی طرز تحریر کے نام سے پہچانے جانے والے اسکرپٹ کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک تصویری زبان بھی تھی جس میں 400 سے زیادہ حروف تھے، اسے بھی ابھی تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ موئنجو داڑو کا انجام کیا ہوا، یہ ایک معمہ ہے جو ابھی حل ہونا باقی ہے۔ مجموعی طور پر محققین کو یقین نہیں ہے کہ یہ شہر 1700 قبل مسیح کے آس پاس کیوں ختم ہو گیا یا اسے خالی کر دیا گیا، حالانکہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ آب و ہوا کے عوامل نے اس کی بربادی میں ایک کردار ادا کیا ہوگا۔ اس کے باوجود
موہنجو-داڑو کا غائب ہونا کوئی فوری واقعہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہر خود اچانک خالی نہیں ہوا۔ 1900 قبل مسیح کے آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کے نشانات مادی صورت میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب چلے گئے ہیں، لیکن کچھ محلے ایسے ہیں جو آپ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے ادوار میں آبادی کی تعداد پہلے کے ادوار کی طرح نہیں رہتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی شہر چھوڑنے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ کئی ہزار سال بعد اب اگست 2023 میں پاکستان میں آنے والے تباہ کن سپر سیلاب کے بعد یہ شہر ایک بار پھر خطرے سے دوچار ہے۔ ماہر آثار قدیمہ جو ملک بھر میں تحفظ کے کام میں مصروف ہیں نے تصدیق کی کہ موہنجو-داڑو کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کی سائٹ پر سیلاب اس سے کم تھا جو آثار قدیمہ کے ماہرین کو اصل میں خدشہ تھا۔ کئی مکانات 2 منزلہ تھے جو موٹی موٹی مضبوط دیواروں پر کھڑے کیے گئے تھے۔ ان کی چھتیں اور اونچی تھیں تاکہ ان گھروں کو ہوادار اور ٹھنڈا رکھا جا سکے۔ جب ان سے دیکھا گیا کہ موہنجو-داڑو کو آئندہ کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو وہاں کے محافظوں نے بتایا کہ اضافی پانی کو سائٹ سے ہٹانے کے لیے چیلنجز کے استعمال کی سفارش کی، لیکن ساتھ ساتھ زور دیا کہ طویل مدتی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ علاقے کے لیے ایک دیر پا منصوبہ نہ صرف آثار قدیمہ کو فائدہ دے گا بلکہ اس کے آس پاس رہنے والے بہت سے مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور ایسا لگتا تھا کہ موہنجو-داڑو ترقی کی منازل طے کر رہا تھا اور وہاں کے باسی اپنے وقت کے معیارات سے کہیں زیادہ بہتر معیار زندگی سے لطف اندوز ہونے کے قابل تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی پچھلی صدی کی انتھک کوششوں کی بدولت قدیم دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک کو ایک بار پھر دیکھا جا سکتا ہے، اور زیادہ کثرت سے آپ کو صاف ستھری نالیوں کے ساتھ بنی ہوئی سڑکیں بھی ملیں گی۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔